वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ है। आप देख रहे होंगे मैं कुछ पढ़ रहा था, ये क्या है ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि क्या चीज़ पढ़ी जा रही थी। है ये हज और उम्रा के हवाले से ही, चूँकि आपको पता है हमारा ये सेगमेंट जिसमें हमने गुफ्तगू करनी है हज के शरई और इंतज़ामी रहनुमाई जो है उसके हवाले से आपसे हम बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में पहले मौजूद हैं उनके बारे में तारुफ़ करवाता चलूँ, फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम ज़ुबैर अकील साहब, हज उम्रा टूर ऑपरेटर हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। इनके साथ एक बड़ी प्यारी शख्सियत और भी मौजूद हैं। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इनसे हमें सीखने को भी मिलता है। प्रोफेसर सईद अहमद कलेरवी साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। तारुफ़ बहुत लंबा है लेकिन चंद एक लाइनों के बाद मैं इनकी तरफ इसलिए जाना पसंद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इनसे गुफ्तगू कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जज़ाकल्लाह सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मुलाकात होती है, एक दिल को ठंडक सी महसूस होती है। क्या कोई आप साथ कोई ऐसी चीज़ लाते हैं कि जो ठंडकें उतरती हैं हमें? असल मामला पता क्या है जी, तमानियत जो है ना वो ईमान से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ईमान ताज़ा होता है, और ईमान की कैफियत ये है कि अल ईमान व यज़ीद व यनकुस, कई दफ़ा ईमान बढ़ता है, कई दफ़ा ईमान में कमी भी आती है। और हज़रत इमाम बुखारी ने बाकायदा बाब कायम किया है अल ईमान व यज़ीद व यनकुस। फिर उसकी शरह में यह है कि ईमान बढ़ता उस वक्त है जब अल्लाह रसूल की इताअत की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ईमान में इजाफ़ा होता जाता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह उसके रसूल की जब नाफरमानी मासियत अगर अल्लाह ना करे हो, फिर ईमान में कमी आती है। और दलाइल उसके शरी बेशुमार मौजूद हैं। वलम्मा रअल मुमिन अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। तो बाकी तो ये मामला ये ठीक है सर। ज़िम्मेदारी ये है जी कि हमने इस हवाले से बात करनी है हज के शरई और इंतज़ामी रहनुमाई। गुज़ारी है कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज 2024 के तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है और हज को हजाज़ मुक़द्दस पहुँचाने के लिए जो हुज्जाज को जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो 9 मई से शुरू होगा और 9 जून तक बिला तात्तुल जारी रहेगा। वज़ारत के तर्जुमान के मुताबिक हज ऑपरेशन मुल्क भर के 8 हवाई अड्डों के ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत कोयटा, सक्खर, सियालकोट, रहीम यार खान एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन होगा। पेशावर के आज़मीन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे, जबकि फैसलाबाद के आज़मीन लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरेबिया जाएंगे। रवां साल कराची एयरपोर्ट पर पहली बार रोड टू मक्का सर्विस भी शुरू की गई है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जाने वाले आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। 4 एयरलाइंस हज फ़्लाइट ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी, जिनमें सऊदी एयरलाइन, PIA, सीरियन एयरलाइन और एयर ब्लू इसमें शामिल हैं। आज़मीन हज की वैक्सीनेशन का अमल 30 अप्रैल से 10 हाजी कैंप्स में शुरू होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,500 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। ये छोटी सी डिटेल है। मैं पहले दोबारा आऊँगा प्रोफेसर साहब की जानिब। सर, मेरे पास एक किताब है, इसका नाम है हज और उम्रा। इसका साइज़ बड़ा हैंडी है, हम इसको जेब में रख सकते हैं, हम इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था, ऑल्दो के वक्त कम था, लेकिन चंद एक चीज़ें मैंने इसमें से पढ़ी, ये बड़ी हेल्पफुल है। ये आपकी लिखी हुई किताब है, तो इसके बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। जैसे अभी बहुत से लोग हम उम्रा पे भी जा रहे हैं, हज की तैयारियों में भी हैं, तो ये बड़ी मुआवन हो सकती है, बड़ी हमारे लिए कारआमद हो सकती है। फरमाइए। माशाल्लाह, ये किताब जो है ना हज उम्रा के उन्वान से ज़ाहिर है उसमें हज भी उम्रा भी होता है। जी जी, मैं उसकी इंशाल्लाह वज़ाहत करता हूँ प्लीज़। ये तकरीबन 7-8 बार छप चुकी है जी और ये बड़ी मुफीद साबित होती है जो लोग पढ़ते हैं। जी जी, मुख्तसर है, इसमें सारे मसाइल तकरीबन जो मुतलका हुज्जाज और आमिर जो उम्रा करने वाले लोग हैं उनके मुतलका जो मसाइल हैं जी, किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में वो इंशाल्लाह इसमें कोशिश की है मुख्तसर भी हो और पॉकेट साइज है, जी जी, उस पर पढ़े भी और समझे भी, पास भी रखें। तो ये इंशाल्लाह ये इसमें मसला हमने बयान किया है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। ठीक है। मैं चाहूँगा इसकी दस्तयाबी कहाँ से है सर, कहाँ से ये मैं हासिल की मौजूद जा हूँ, सकती जब है? मौजूद हूँ तो रब्ता किया जाए। मेरा फ़ोन भी नंबर है, गुजरा वाले में ये मिल सकती है। अगर कोई फरमान जारी करे हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, जज़ाकल्लाह सर, थैंक हदिया यू। देंगे इंशाल्लाह आपको। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है जी। ज़ुबैर अकील साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा, अब तो सीज़न है और जैसे हज पर जाने से पहले हुज्जाज के लिए ख़ास तकाज़े हैं, दस्तावेज़ात हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कुछ चीज़ें बयान कर दीजिए कि समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक आध मिनट में एक दो हदीसें बयान कर देता हूँ। जी प्लीज़। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए, सही बुखारी की रवायत है कि मन हज फ़लम यरफुस वलम यफसुक, जिस बंदे ने हज किया
اور اس میں کوئی وہ برائی کے کاموں سے بچا رہا، شہوت والے کاموں سے بچا رہا، وہ ایسے ہی حج کے سفر سے واپس آتا ہے جیسے کہ وہ دنیا میں آیا تھا۔ تو اسی طرح ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، اس لیے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس سے فقر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہیں، اللہ کا حکم ہوا کہ آ جاؤ، وفد والے چل پڑے ماشاءاللہ۔ پھر جب وفد والے پہنچتے ہیں اللہ کے گھر، وہ مانگتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا جاتا ہے۔ تو میں یہ چونکہ ایک پیغام ہے ماشاءاللہ، ہمارے اس پیارے چینل کا نام بھی پیغام ہے، جی جی آپ بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان آپ پیغام پہنچاتے ہیں، تو اسی پیغام کی مناسبت سے میں نے یہ نبی علیہ السلام کے چند ایک پیغامات سنائے۔ شکریہ۔ آگے بات آپ کا سوال یہ ہے جی کہ دستاویزات کیا کچھ ہیں۔ بہت مختصر ہے، کوئی لمبے چوڑے نہیں کرنے پڑتے۔ عمرے کے لیے اگر کوئی بندہ کہیں سے بھی آتا ہے، بیرون ملک سے، یورپ سے آتا ہے، گلف اسٹیٹ سے آتا ہے، تو اسے کسی بھی پاسپورٹ پہ عمرہ کر سکتا ہے۔ حج کے لیے وہ پاکستان سے جائے گا یا امریکہ سے آئے، یو کے سے آئے یا کسی بھی اور ملک سے آئے، اسے صرف پاکستانی پاسپورٹ وہ ضروری ہے۔ ڈاکومنٹس میں اس سے ضروری چیز کیا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اب یہاں میں پیغام اپنے دوستوں کو دینا چاہوں گا جی کہ ہمارے بیرون ممالک سے لوگ جو ایک عرصے سے وہاں موجود ہیں، جب وہاں وہ اپنا حج کا ارادہ کرتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس پاسپورٹ پہ وہ نہیں آ سکیں گے، انہیں پاکستانی پاسپورٹ چاہیے ہوگا۔ جب وہ پاکستانی پاسپورٹ شروع کرواتے ہیں، اتنی دیر میں حج کا درخواستوں کا وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو جو دوست اپنا ارادہ رکھتے ہیں آئندہ سالوں کے لیے بھی، ان کے لیے گزارش یہی ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنا پاکستانی حج پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ، وہ انٹرنیشنل پاسپورٹ وہ تیار کروائیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر ہی بندہ حج کے لیے آ سکتا ہے۔ ٹھیک اس کے علاوہ اور کچھ لمبا چوڑا نہیں ہے، باقی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے چھوٹے موٹے کہ وہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ میڈیکل بھی کوئی مشکل نہیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، سرکاری ڈاکٹر کے پاس جا کر لے سکتے ہیں۔ باقی کوئی چھوٹی موٹی معلومات ہوتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، اس کا نومینی کیا ہے، بس جو بنیادی چیز ہے انتظامی دستاویز کے حوالے سے وہ صرف پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج مجھے احساس ہوا پاکستانی پاسپورٹ کی کتنی طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے۔ کیونکہ انٹرنیشنلی جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم کچھ اور چیزیں فیس کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کے سب سے بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے سر دیکھیے کہ ہمارا ڈریم پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی شہریت رکھتے ہوں، آپ کینیڈین ہیں، آپ برٹش ہیں، آپ یورپین ہیں، آپ اسٹیٹ سے ہیں، اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو یہ طاقت ہے پاکستان کے کوٹے سے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے اس کوٹے سے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے جی سر، آپ کی جانب آؤں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور جاتے ہیں، ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو بنیادی شرعی رہنما اصول جو ہیں میں چاہوں گا مختصر وہ بھی بیان کیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جی شرعی اس کی شرط یہی ہے کہ آنے جانے کے اخراجات جس کے پاس ہیں، جی بائی روڈ جانا چاہے، بائی ایئر جانا چاہے، بائی شپ جانا چاہے، یہ سارا راستے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے آنے جانے کا اخراجات ہے، اس پر حج فرض ہے، اور حج جب فرض ہو گیا تو پھر اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ کَفَرَ، جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، اللہ غنی ہے اور بے پرواہ، اس کو کسی کی حج کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عجیب فرمان جاری کیا ہے کہ وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ وَهَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اگر کسی نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، تو ہم پہ احسان نہ چڑھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے توفیق دی ہے۔ یقیناً۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی موقع دے دیا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے، پیسے بھی ہیں، اب وہ سفر حج کے لیے جا رہا ہے۔ یا میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ سر حج کی بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے، حج مفرد بھی کہتے ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ جی ہمارے ہاں جو لوگ ساتھی جاتے ہیں وہ صرف حج تمتع ہوتا ہے، قران کے لیے شرط ہے قربانی ساتھ ہو۔ تو یہ جو طریقہ ہے حج تمتع کا، اس میں پھر تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جن کی فلائٹیں جدہ اور آگے مکہ ہے، وہ ظاہر ہے لاہور یا جہاں جو ایئرپورٹ کے آپ نے نام لیے وہاں سے وہ احرام باندھ لیں گے، غسل کیا ہے، وہ کپڑے بدلے ہیں، احرام انہوں نے لپیٹ لیا۔
لیکن وہ پائلٹ جب وہ قریب پہنچتا ہے نا تو وہاں ہمارا جو میقات ہے جی پاکستانیوں کا، انڈین کا، پلس جو یمنی لوگ ہیں، ان کے میقات کا نام ہے یلملم. یہ پہاڑی کا نام ہے اور سمندر میں ہے. تو ظاہر ہے میقات سے احرام کی حالت میں گزرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو کپتان تو اعلان کر دیتا ہے. اب وہاں آپ نے نیت کر کے تلبیہ شروع کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. اصل میں یہ وہ ترانہ ہے. اس میں پیچھے بات اصل میں یہ ہے کہ جناب ابراہیم خلیل الرحمن کو اللہ نے فرمایا جب گھر بن گیا ہے جی تو اذن فی الناس، اعلان کرو جی لوگ اگر حج کریں. تو ابراہیم خلیل الرحمن نے عرض کیا ادھر بندہ ہی کوئی نہیں، کوئی گھر کوئی نہیں، رہائش کوئی نہیں، میں اعلان کیا کرنا ہے. تو بدیع السما فرمایا جناب خلیل صاحب آپ اعلان کر دیں تو تیرا پیغام روحوں تک پہنچا دیں گے. اصل میں اس دعوت ہے، اس پر لبیک لبیک ہے. جناب آپ نے بلایا ہم آ گئے ہیں، آپ نے بلایا ہم حاضر ہو گئے ہیں. تو دعوت خلیل الرحمن پر یہ دنیا وہاں جا رہی ہے اور بڑی شناخت اپنی ختم کر کے سر ننگا ہے، کفن جیسا لباس ہے، سارے نشان ٹوپیاں اور بیج سب اتارے ہوئے ہیں اور ایک ہی ترانہ ہے صاحب کا. حرم میں جانے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، حتیٰ کہ اینکر اگر ہے کوئی نظامی بزرگ اس کو بھی سارے کپڑے اور اپنی شناخت ختم کرنی پڑے گی. انشاءاللہ سر جائیں گے نا انشاءاللہ. پھر وہی لباس ہے سادہ سا. اور نعرہ کیا ہے صاحب کا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ ہے. جب وہ جائیں گے تو میں اسی وضاحت کر رہا ہوں سوال کے مطابق. جدہ بقا والے جائیں گے، احرام کی حالت میں جائیں گے، سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوں گے اور سب سے پہلے وہ عمرہ کریں گے. جی اس کی نیت یہ ہے پہلے عمرے کی. ٹھیک ہے. تو عمرہ کیا ہے؟ یہ زیارہ ہے، جی اللہ کے گھر کی زیارت ہے. تو زیارت کس لیے ہے؟ کہ اللہ آپ نے بولا ہے مسکین آ گیا ہوں تو آپ کے گھر میں آیا ہوں. اب وہاں اس نے شروع کیا کرنا ہے؟ دائیں کندھا ننگا کرنا ہے اور پہلے 3 اس کو رمل بولتے ہیں، اصطلاح جو ہے شرعی رمل، یعنی 3 چکر جو ہے پہلوانوں کی طرح اس نے چلنا ہے، لوڈیاں ڈال ڈال کے. اچھا شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان رحیمی ہے. اپنے گھر میں بلایا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک نے فرمایا مجھے اکڑ کے چل کے دکھاؤ، دوڑیں لا کے پہلوانوں کی طرح چلو. یہ 3 چکروں میں دوڑنا ہے. باقی 4 چکر جو ہے عام جس طرح آدمی چلتا ہے اس طرح کرنا ہے، لیکن کندھا ننگا رکھنا ہے. 7 چکر پورے ہو گئے، اس کو طواف کہتے ہیں. جب 7 چکر پورے ہو گئے پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. کچھ لوگ ادھر ہی شروع کر دیتے ہیں نماز، بڑا مشکل ہو جاتی ہے. کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں، برآمدے میں، ادھر ہو جہاں آپ کو جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، اگر وہ بوسہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ہاتھ کا اشارہ، زمزم پئیں، سر پہ ڈالیں. یہ کام جو اس والا نا طواف والا وہ مکمل ہو گیا. اب ہم نے صفا مروہ کرنا ہے. کوہ صفا پہ جانا نشان لگے ہوئے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. تو پھر وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اکبر، وہ ساری باتیں عدیہ جو موجود ہیں وہ اس مسنون پڑھے. وہاں دعا کریں اور دعا کرے کیا؟ اللہ سے مانگے، بے بسی کا اعتراف کرے اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کرے. اصل میں ایک ادا ہے یہ، جناب کن کی؟ ہاجرہ کی یہ ادا ہے. انہوں نے کوہ صفا پہ چڑھ کے دیکھا تھا کہ میرا بچہ تڑپ رہا ہے پیاسا. اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کہ جو حاجی صاحب تشریف لائیں گے تو یہاں دعا کریں گے تو یہ ادا کریں گے. ٹھیک 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 ہے. تو یہاں سے یہ معاملہ کر کے پھر والا طول مروہ پہ جائیں گے، 1 چکر ہو گیا مروہ، پھر دعا کریں گے، پھر صفا پہ، پھر 4 چکر. 7 چکر لگانے مطلب ہے ماجی حاجرہ نے 7 چکر کے بعد وہ پریشان ہو کر میں بچے کو دیکھنے لگی آئیں، پھر اللہ نے نئے پروگرام وہاں شروع کر دیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. تو یہ عمرے سے فارغ ہو گئے. پھر 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ اس کو بولتے ہیں، پھر حج کا احرام باندھیں گے مینا میں جا کر، تفصیل انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اشفاق صاحب بریک پہ جا رہے ہیں ہم ابھی. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، گفتگو جاری ہے، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہے، جاننا ہے ان سے، لیکن ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.